أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. پہلے ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، ہمارے کورس کا نام بھی یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو وہ ان لوگوں کو داخل کرے گا، فی رحمت من، اپنی رحمت میں یعنی جنت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 174، 175، 174، 175 آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یا ایھا الناس تمام لوگوں سے خطاب، اس میں سارے مومنین بھی آ جاتے ہیں، مشرکین بھی آ جاتے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت بھی اس میں آ جاتی ہے، اور بھی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا لوگوں کو. لوگوں کو خطاب کرنے کے بعد پھر اس میں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو آیا برہان، کہ ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، برہان آ چکا ہے. اور دوسرا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے ایک واضح نور نازل فرمایا. اب یہاں پر برہان سے کیا مراد ہے اور نورم مبینہ سے کیا مراد ہے، اس میں کچھ مفسرین کا کلام بھی ہوا ہے. پہلا لفظ تو یہاں پہ برہان، کہ ہم نے تمہاری طرف، برہان یعنی ایک دلیل تمہاری طرف آ چکی. اس دلیل سے کون مراد ہے؟ اس دلیل سے جیسے کہ روح المعانی میں ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، یعنی
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं कि जो कि उम्मी हैं, जिन्होंने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनके जुबान से, उनकी तरफ से एक ऐसा कलाम जारी हुआ कि जिसको पूरी दुनिया की इंसानियत और उस टाइम जो लोग थे वो भी सारे मिल के इस किस्म की एक आयत भी नहीं बना सकते। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कुरान मजीद। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे, तो ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद एक मौजज़ा है। कि एक बात यहाँ ये भी समझ लें कि देखें, जिस नबी को जिस उम्मत की तरफ भेजा गया, अगर तारीख हम पढ़ते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो उनकी उम्मत जिस चीज में माहिर होती थी ना, तो उस नबी को मौजज़ा भी उसी तरह का दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि देखें, हम जिस तरह हैं, हमें तो नहीं, हम मिसाल के तौर पे आजमी है ना, हमें कुरान मजीद की बलागत का, कुरान मजीद की फसाहत का, अरबियत का हमें नहीं पता है। हमारे लिए तो बस हर चीज बराबर है कि अरबी वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद और आम अरबी में कितना फर्क है, इसको कौन लोग समझेंगे? जो अहले अरब हैं, जिनको अरबी जुबान पे उबूर है ना, वो इस कलाम को समझेंगे कि ये एक आम इंसान का कलाम नहीं है। मिसाल के तौर पे, हम में एक चैन, हमारे पास एक चैन है, हमारे पास एक अंगूठी है, गोल्डन कलर की है, तो हमें तो नहीं पता ना ये खालिस सोने की है या खालिस सोने की नहीं है। हमारे लिए तो सब बराबर है। अब इसको कौन पहचानेगा कि ये सोने की है या सोने की नहीं है? सोनार पहचानेगा। हमें कोई मोती मिला, अभी हमें नहीं पता कि ये मोती आया हीरा है या वैसे ये 10 रुपए का मोती है, हमें उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। उसकी वैल्यू का अंदाजा किसको होगा? कि जो आदमी इन चीजों को परखता है, उसको इस चीज का अंदाजा होगा ना, वरना आम आदमी को क्या पता है इसकी क्या है। एक आदमी पीएचडी है, उसने अच्छी डिग्री हासिल की हुई है। अब आम जिन लोगों को डिग्री का नहीं पता, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास अगर जाए मैं पीएचडी हूँ, वो बोलेंगे पीएचडी क्या होता है, हमें तो नहीं पता। हाँ, अहले इल्म लोग जो है उनको पता भी है कि ये वाकई बड़ी डिग्री होती है। तो इसलिए जिस नबी को जो मौजज़ा दिया गया था, वो मौजज़ा था कि जिसमें उनकी उम्मत माहिर थी। मिसाल के तौर पे हम आते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तरफ आए, तो मशहूर मौजज़ा है कि उन्होंने सांप को फेंका और असा को फेंका, तो वो क्या बन गया? एक अजदहा बन गया। ये मौजज़ा क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी उम्मत जादू वगैरह में बहुत माहिर। कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया, फिरौन ने चैलेंज किया मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम ये जो मौजज़ात दिखा रहे हो, तो उन्होंने अपनी पूरी जो जागीर थी वहां से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, और बड़े बड़े जादूगरों को बुला के वहां पे उन्होंने कहा कि अपना फन पेश करो। तो उन जादूगरों ने रस्सियां फेंक दी, और वो रस्सियां सांप नजर आने लगी, लोग सारे डर गए, इतने सारे सांप। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपना असा फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे असा फेंका, तो वो असा जो है, वो लाठी जो थी, वो आसा जो था, वो अजदहा बन गया, बड़ा सांप बन गया। अब लोग जो है उनको तो नहीं पता कि क्या चीज जादू है और क्या चीज मौजज़ा है, लेकिन जादूगरों ने जब देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो फेंका है आसा और वो अजदहा बन गया और ये सारे सांपों को खाने लग गया है, तो वो जादूगर थे, वो समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये कुछ और है। इसीलिए सबसे पहले सजदे में पड़ने वाले कौन थे? वही जादूगर थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जादू नहीं है, ये कोई और चीज है जो हमारे पास नहीं। इस वजह से सबसे पहले सजदे में पड़े ये किसी और जात की तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन ने फिर उन सबको फांसी भी दे दी, उन सबको बुरा भला भी कहा कि तुम लोग मेरे जादूगर होते हुए तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान। हजरत
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، یہ چند میں ویسے ہی بطور سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اگر معجزات کو دیکھیں تو وہ برس کی جو بیماری ہوتی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ اس آدمی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، آدمی صحیح ہو جاتا۔ نابینا جس کی پیدائشی یعنی آنکھوں کا نور نہ ہو، جب نور ہی نہیں ہے تو اس کی ہم تو چلو نظر کمزوری، چشمہ لگایا بھائی، پیدائشی تو آنکھیں تھی نا، ٹھیک، پیدائشی کسی آدمی کی نظر ہی نہ ہو تو اس کا کوئی بھی علاج کروا لیا جائے تو وہ نظر واپس نہیں آ سکتی نا، کیونکہ نظر ہے ہی نہیں۔ تو پیدائشی جو نابینا لوگ ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور بینائی واپس آ جاتی، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ طب میں ماہر تھی، میڈیکل میں مہارت رکھتی تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات پیش کیے تو وہ سارے لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ کوئی طب نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، الگ چیز۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف بھیجا، اور عربی جو ہے یہ فصیح زبان ہے اور ایسی بلاغت والی زبان ہے کہ یہ لوگ ہمیں عجمی کہتے ہیں نا، عرب والے ہمیں عجمی، عجمی کا مطلب گونگا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر غیر شائستہ الفاظ ہو تو جانور، جس طرح جانور بھی بولتے ہیں نا آپس میں، لیکن کوئی بھی ہے مثال کے طور پہ بھینس ہے، کوئی بکری ہے، آپس میں بات کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ان کی کوئی زبان تو ہے نہیں، زبان تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ہم اردو بولتے ہیں، ہم انگلش بولتے ہیں، ہم چائنیز بولتے ہیں، ہم کچھ اور بولتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ زبان ہے، باقی جانوروں کی کوئی لینگویج تھوڑی ہے، یہ تو جانور ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عرب والے تھے، عرب والے صرف اپنی زبان کو فصیح کہتے ہیں اور باقی ساری دنیا کی زبانوں کو وہ عجمی، عجم، عجم، عجم کا مطلب گونگا، یعنی جانوروں کی زبان۔ اتنا ان کو اپنی زبان پہ عروج تھا، ناز تھا، اور واقعی زبان ایسی ہے کہ آپ اگر عربی زبان میں کبھی تھوڑی سی سرچ کریں، انگلش میں 5 سیگے ہیں، صحیح ہے، ہی الگ ہے، شی الگ ہے، اور یو الگ ہے، اور باقی دے بس یہ 3-4۔ اردو میں بھی اس طرح ہے، میں کے لیے میں، اور اب میں ہوں، صحیح ہے، تم ہو، تم چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو تم ہی، صحیح ہے، تم سب ہو تب بھی تم ہے، تو یعنی کوئی وسیع زبان نہیں۔ لیکن عربی میں دیکھا جائے ہر ایک کے لیے الگ سیگا ہے، 14 سیگے ہیں صرف۔ ایک آدمی ہے غائب ہے، اس کے لیے ہوا، دو ہیں ہما، سب ہیں ہم، ایک ہے آپ و انتا، دو ہیں انتما، سب ہیں انتم، پھر مذکر الگ، مؤنث الگ، متکلم الگ۔ تو عربی زبان کے صرف 14 سیغے ہیں جو پھر ہر چیز کے لیے الگ لفظ، کئی ایسی چیزیں جن کے لیے سینکڑوں الفاظ استعمال ہوئے۔ اسد ہے یہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، وزنفر ہے یہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، اور بھی پتہ نہیں سینکڑوں الفاظ شیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کون سی ایسی زبان ہے کہ جو اتنی فصاحت رکھتی؟ پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں، اب عربی میں قرآن مجید ہے، اردو الفاظ میں کرنا بہت مشکل ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو عربی میں تو سمجھ میں آ سکتی ہیں لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کافی ساری ایسی چیزیں، اب کئی اردو کی ایسی چیزیں کہ ان کا ہم اردو میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عربی بڑی فصیح زبان تھی اور ان لوگوں کو اپنے اوپر بڑا ناز بھی، اسی لیے اپنے آپ عرب کہتے تھے، باقیوں کو اجمی گونگا کہتے تھے۔ اور ایک ایک مجلس میں ایک ایک بندہ بیٹھا فی البدی 1000 اشعار پڑھ دیا کرتا تھا، ایسی ان کی ذہانت، ایسے عربی میں مہارت، اور ایسی ذہانت دی تھی کہ کوئی بچہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، 1000 اشعار کسی نے پڑھے اور اس نے سنے اور اس کو یاد بھی ہو جاتا، اور بیٹھے بیٹھے فی البدی سینکڑوں اشعار مجلسوں میں جو شاعر تھے فی البدی اشعار سنا دیا کرتے تھے۔ ایسی بلاغت والے، ایسے فصاحت والے لوگ موجود، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، عجمی یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں بھی امی ہوں. امی کا مطلب جو پڑھا لکھا نہ ہو، یعنی جس نے کسی ادارے سے، کسی آدمی سے نہ لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ آج تک اس کو کوئی لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اچانک اس کی زبان سے اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن مجید کے الفاظ جاری ہوئے. تو جو فصیح لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے ہی نہیں، کیونکہ زبان سمجھتے تھے نا. ہمارے لیے قرآن میں اور عربی میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے عربی زبان، انہوں نے کہا کہ یہ عام آدمی اس طرح کے الفاظ یہ زبان لا ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ آدمی لے آئے جس کو لکھنا بھی نہیں آتا، ہم کہیں کسی سے لکھوا لیے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم کہیں کہیں سے پڑھ کے اس نے سنا رہا ہے. نہیں، فی البدی جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے ان کو سنایا تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو جھٹلا سکے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں. اور پھر قرآن نے چیلنج بھی کیا، اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. پھر اگلا چیلنج کیا، اس طرح کی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. اور اس وقت وہاں کا جو بڑا شاعر تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں بنا کے لاؤں گا، اور 2 مہینے لگا رہا اور کرا کے پھر 2-3 آیتیں بنا کے لایا. اور لا کے جب اس نے بیت اللہ کے سامنے لٹکائیں کہ میں نے بھی 2 آیتیں بنائی، تو سب سے پہلے اس کو برا بلا کہنے والی اسی کی بیوی تھی کہ جو تم نے لکھ کے لگایا 20 غلطیاں تو اس نے نکال دی کہ آپ فصاحت کی یہ غلطی ہیں. تو قرآن مجید کو اللہ نے جب نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ دیا یہ بھی اس وجہ سے دیا کہ امت جو تھی اس وقت وہ ساری فصاحت میں ماہر تھی، اور اس وقت یہ قرآن مجید کا معجزہ لا کے ان کو عاجز کر دیا کہ تم اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خاص آدمی کا. قرآن مجید نے خود اپنا تعارف بھی جگہ پیش کیا نا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شو. نزل به الروح الامین، روح الامین لے کے آئے علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کیا ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. پچھلی کتابوں میں موجود ہے اس کی باتیں ساری، عربی میں نازل کیا گیا. قرآن مجید نے خود اپنا تذکرہ فرمایا. تو یہاں بھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی. دلیل سے مراد مفسرین نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کیوں فرمایا؟ کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک ایسا کلام نازل ہو گیا اور لوگوں کو رشد و ہدایت کے پیغامات دے رہا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ایک اللہ کی طرف سے واضح دلیل. اس وجہ سے یہاں برہان سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا. واضح نور سے مراد اس طرح کے پچھلے درس میں واضح نور سے مراد قرآن مجید، برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور نورا مبینہ سے مراد قرآن مجید، کہ ہم نے ایک واضح نور، واضح دلیل، واضح آیت، واضح چیز تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے تمہارے لیے. اور بعض رات نے یہ بھی فرمایا کہ برہان سے مراد بھی قرآن مجید ہے، بھی قرآن مجید کو دلیل کہا گیا کیونکہ اس میں ہر چیز کی کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے کیا کر دی؟ بیان فرما دی. قرآن مجید کا جو ذاتی نام ہے وہ تو قرآن مجید ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کے صفاتی نام بہت سارے جو قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. صفاتی نام جس طرح کے اس میں سے ایک یہ کیا ہے؟ برہان. قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے؟ برہان بھی ہے. نورا مبینہ قرآن مجید کے ایک نام کیا ہے؟ نور بھی ہے. اسی طریقے سے احسن الحدیث قرآن مجید کا ایک نام ہے. اللہ نزل احسن الحدیث قرآن مجید میں آیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں برہان اسی آیت میں آیا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم بشرا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشرا للمسلمین سورۃ النحل میں ہے. بشیرہ قرآن مجید کا نام ہے. سورۃ حامیم السجدہ میں ہے.
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. بصائر، بصائر قرآن مجید کا نام ہے. سورۃ الجاثیہ میں ھذا بصائر للناس، یہ سارے صفاتی نام ہیں. بیان قرآن مجید کا نام ہے. سورہ ال عمران میں ھذا بیان للناس. اسی طریقے سے بینہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے. قد جاءکم بینۃ سورۃ الانعام میں آیا ہے. تبیان ہے قرآن مجید کا نام ہے. صحیح سورۃ النحل میں آیا. تذکرہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے. صحیح سورۃ الحاقہ میں دیکھیں نا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اسی طریقے سے تنزیل ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ الشعراء میں آیا. حق قرآن مجید کا صفاتی نام ہے. یہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حکمن قرآن مجید کا نام ہے. سورۃ الرعد میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. اسی طریقے سے حکمہ قرآن مجید کا نام ہے. حکمتم بالغۃ یہ سورۃ القمر میں آیا. اسی طرح سے حکیم ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین میں. ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سورۃ الحجر میں آیا. ذکر کتاب انزلناه الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین سورۃ الاعراف میں. رحمہ نام آیا ہے. روح نام آیا ہے. شفا نام آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. صدق نام آیا ہے. عربی نام آیا ہے. صحیح عزیز نام آیا ہے. اور اسی طریقے سے علم کہا گیا ہے. فرقان کہا گیا ہے سورۃ الفرقان میں. تبارک الذی نزل الفرقان. کتاب قرآن مجید کا نام کتاب بھی. الف لام میم ذالک الکتاب. کریم وانہ لقرآن کریم. کلام اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بھی کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے مختلف نام ہیں. مبین ہے، متشابہ ہے، مجید ہے، مصدق ہے، مثانی ہے، موعظہ ہے، مہیمن ہے، نذیر ہے، وحی ہے، نور ہے، ہدن ہے. تو یہ سارے نام جو ہیں یہ قرآن مجید کے جو خود قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے یہ سارے صفاتی نام. اصل نام ذاتی نام کیا ہے؟ القرآن. تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اگر یہاں برہان سے مراد قرآن مجید بھی مراد لیا جائے تو یہ قرآن مجید کا صفاتی نام. لیکن زیادہ تر رائے ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جو خود سراپا معجزہ ہے، جو خود سراپا دلیل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس سے مراد قرآن مجید. پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اس کا پیغام کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل. رحمت سے مراد مفسرین نے فرمایا جنت ہے، کہ جنت میں، اور فضل سے مراد اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے. وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت کرے گا. إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اپنے تک پہنچنے کی سیدھے راستے کی کیا کرے گا؟ ہدایت. تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب نازل فرمائی. جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان لائیں گے، قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو اللہ نے ان کو بشارت دی کہ میں ان کو اپنی جنت میں، اپنے فضل میں، اپنی رحمت میں داخل کروں گا، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت. پہلے آخرت کا بیان فرمایا کہ ان کو اللہ اپنے فضل میں، اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ ان کا انعام ہوگا آخرت میں. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیں. سیدھے راستے کی ہدایت تب ہی آ سکتی ہے
جبکہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید ہم نے نازل فرمایا، واضح کتاب نازل فرمایا، تو اس کا مطلب اگر کوئی سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات، کہ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو تب ہم سیدھے راستے کی طرف ہیں، اور جہاں ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو وہاں پھر ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، کبھی کبھی بیٹھا کریں، کبھی کبھی غور و فکر کیا کریں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک ہمارا بچہ ماشاءاللہ پڑھتے تھے یہاں پہ ہمارا، اچانک بحرین میں جاب لگی، وہاں جانے لگا، آئے میرے پاس ہے، کوئی نصیحت کر دیں مجھے، تو میں نے کبھی تم وہاں کیوں جا رہے ہو مجھے پہلے یہ بتاؤ نا، میں پھر اس لحاظ سے تمہیں نصیحت کروں۔ کہہ رہے جی استاد جی میں وہاں جاؤں گا، میں اللہ کا دین پھیلاؤں گا، میں اللہ کا پیغام پھیلاؤں گا۔ میں نے کہا یار جھوٹ تو نہیں بولا؟ کیا جی استاد جی؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، تم یہاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی بچے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تم وہاں جاب کرنے جا رہے ہو، تو مقصد دین پہنچانا ہے کیا؟ کیوں جا رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا؟ کہہ رہے جی استاد جی۔ اب جب میں نے کہا پیسہ کمانا مقصد ہے، تو وہاں اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ کما کے بچانا۔ پھر میں نے نصیحت لکھی، میں نے کہا لکھ دیتا ہوں، اس کو اپنے پلے باندھ لینا، باقی میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم آ جا کے 5 وقت نماز پڑھو، مجھے پتا ہے پڑھو گے صحیح، کیونکہ وہ تو ضروری ہے، زکوٰۃ دو گے صحیح، برائیوں سے بچو گے کیونکہ وہ تو اسلام کا تقاضا ہے، لیکن وہاں تمہارے میاں بیوی بیوی کو یہاں چھوڑ کے جانے کا، ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کا، بچوں کو چھوڑ کے جانے کا، وہاں مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا نا۔ جب پیسہ کمانا مقصد ہے، میں نے کہا مقصد کو ذہن میں رکھو کہ جو بھی کماؤ، جتنا وہاں پہ ہو سکے سرفا کر کے اپنا گزارا کرو، پیسہ بچا کے 2-3 سال میں یہاں لاؤ، لا کے یہاں اپنا کاروبار سیٹ کرو۔ تو میں نے لکھا، میں نے کہا اگر وہاں جا کے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر کے بچا کے لاؤ گے تو یہاں عزت ملے گی، اور اگر وہاں جو کمایا عیاشی میں اڑا دیا تو یہاں 2 سال کے بعد آؤ گے اور ذلت۔ مقصد ذہن میں رکھ۔ اور اب ماشاءاللہ 3 سال کے بعد اچانک واپسی ہوئی، میں نے بھی کہا ابھی بس کرو، ابھی واپسی آ جانا چاہیے، اب بیوی بچے ہیں ساری، بس بہت کما لیا، اب واپس نہیں صحیح، 1 سال میرا اور رہتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی، میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی ہے واپسی کر لو، زیادہ چھوڑ چھاڑ کے جانا یہ بھی اچھا نہیں، بس جو مقصد تھا اس میں پورا ہو گیا ماشاءاللہ، اللہ نے دے دیا، تو بڑا کہہ رہا میں نے نصیحت پہ عمل کیا استاد جی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی ساتھیوں کو اس کی ترغیب دی کہ دیکھو ہمارا مقصد یہاں آنے کا جو ہے، اس مقصد کو نہ بھولیں، اگر مقصد بھول گیا، آپ 10 سال وہاں لگا کے آگے واپسی آئے، نہ کچھ بچا کے لائے، نہ کچھ کر کے آئے، کیا فائدہ تمہارا ہے وہاں جانے کا، پردیش میں جانے کا؟ تو اسی طریقے سے اب اس دن دعوت پہ سارے ساتھی تھے، اکٹھے تھے، تو میں نے کہا دیکھو یہاں ہم اکٹھے ہیں، تو یہاں سارے ماشاءاللہ علماء کرام کا مجمع ہے، میں نے کہا یہاں مقصد کیا ہے؟ پھر سمجھ گیا سر جی یہاں مقصد ہے گیدرنگ ہے اور کھانا پینا، میں نے کہا ہاں یہ مقصد ہے، تم یہ نہیں کہنا یہاں ہم تبلیغ کے لیے جمع ہو۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی جب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کوئی خاص مقصد دے کے بھیجا نا، مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا آپ لوگوں سے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے۔ تو اصل دنیا میں جو بھی زندگی گزارنی ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے مطابق ہم گزار رہے نہیں گزار رہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں پھر تو ہم مقصد میں کامیاب ہیں، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم اپنے مقصد میں ناکام۔ 8 سال کا اختتام ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بیٹھیں غور و فکر کریں، سوچیں پورا سال
ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا، دنیا کے لیے کیا کیا، کن کن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، کن کن گناہوں میں ہم پڑے، ہم نے حقوق گھر والوں کے ادا کیے نہیں کیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس میں ہم نے کتنی اطاعت کی ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہم نے نمازوں کی کتنی پابندی کی ہے، پورے سال کا حساب کریں، ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے ہم نے کتنی پابندی کی ہے، ہمارے اوپر حقوق لازم ہے ہم نے کتنی پابندی کی ہے، ہمارے اوپر سارے رشتہ داروں کی فرائض ہیں ہم نے کتنی پابندی کی ہے، میاں بیوی والدین بچے ان سب کے حقوق ہیں ہم نے کتنی پابندی کی ہے، ہماری جو جاب ہے اس میں ہم نے کتنی فرما برداری سے کام لیا ہے، ہمارے جو تجارت ہے ہم نے کتنی ایمانداری سے کام لیا ہے، جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کا سالانہ حساب کرتے ہیں تو اپنی آخرت کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کا موازنہ کریں آج کل، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، نئے سال کے لیے پرعزم ہو کے اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، اگلے سال ہم دین پہ کتنا عمل کریں گے، ہم کتنا سیکھیں گے، اس کا اللہ سے عزم کریں اور اس پہ پابندی سے شروع کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین میں رات بنائے، ہر دن ہو جاتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، کسی خاص مقصد کے لیے بنائے نا، اگر مسلسل دین ہی چلتا رہے انسان اکتا جائے نا، ہر نئے دن ایک نئے عزم کے ساتھ نئے جوش کے ساتھ انسان اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، ساری چیزیں نئے سرے سے کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں ایک نیا جذبہ نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سال تبدیل ہونا یہ بھی ایک نئے حوصلے کی بات ہے نا، کہ ہم نے پچھلے سال کیا کھویا اور اگلے سال ہم کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ہم کتنا دین میں آگے جائیں گے، کتنا ہم ان چیزوں میں آگے جائیں گے، کتنا ہم حقوق میں آگے جائیں گے، جس طرح ہم دنیا کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آج رات بیٹھے ہیں، بھلے 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، جو گناہ ہو گئے ان سے معافی مانگیں اور نئے سال کے لیے عزم کریں گے اللہ ہم نیا سال تیری اطاعت فرما برداری میں ہر کام ہم یہ سوچ سمجھ کے کریں گے کہ ہمارے اللہ کی مرضی ہے، علماء اکرام سے رابطہ رکھ کے پوچھ پوچھ کے ہم یہ کام دیکھیں، پھر آپ کی زندگی میں کیسے مزہ۔ اس ٹائم پوری دنیا میں جو نحوست چھائی ہوئی ہے، اس ٹائم پورے پاکستان میں جو بد امنی ہے، مہنگائی ہے، طوفان ہے، ہر طرف حالات ایسے ہیں، سب کی مین وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری ہے۔ تو آج رات سارے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، اپنے آپ کے لیے دعائیں کریں اور ایک عزم کریں اور ایک منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے اگلے سال کیا ہدف بنانا ہے، کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے دین میں اور دیگر معاملات طے کریں۔ غالباً حدیث کا مفہوم ہے نا کہ کسی آدمی کے اگر 2 دن برابر ہو گئے وہ آدمی نقصان میں ہے، کہ آج بھی اس نے دین پہ اتنا ہی عمل کیا، کل بھی اتنا ہی عمل کیا، اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا نیکی میں، اس کے مزید اضافہ فرمایا ہے، آدمی گھاٹے میں۔ آج اگر 100 دفعہ سبحان اللہ کہا تھا تو کل 101 دفعہ کہنا چاہیے تھا، پرسوں 102 دفعہ کہنا چاہیے تھا، اگر اس سے بھی کم ہوگے پھر تو اور گھاٹے میں ہے، برابر ہوگے پھر بھی گھاٹے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا اگر 5 سال پہلے بھی نہیں آتا تھا، ابھی بھی نہیں آتا تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ ہمارے تلفظ 5 سال پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے، اب بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی پہلے نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی تو ہم نقصان میں۔ اس کو کوشش کریں، سیٹ کریں آہستہ آہستہ ساری چیزیں، تلفظ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر آنی چاہیے، احادیث آنی چاہیے، دین کا نالج ہونا چاہیے۔ کتنا ہم سیکھ رہے ہیں، کتنا ہم ان چیزوں میں آگے جا رہے ہیں، اپنے اہداف طے کریں۔ آج کی رات نمازوں کی کتنی پابندی تھی، اگر وہی حال چل رہا ہے 10 سال سے تو خسارے میں۔ نمازوں کی کتنی پابندی ہم کریں گے 10 سال، زکوٰۃ کی کتنی پابندی کریں گے، نوافل کی کتنی پابندی کریں گے، اذکار کی کتنی پابندی کریں گے، اللہ کے راستے میں چلنے کی کتنی پابندی کریں گے، اپنی تجارت کو کتنا درست کریں گے، اپنے معاملات کو کتنا درست کریں گے، ان تمام کو ہدف بنا کے اپنے نئے سال کی شروعات کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ کون سے تو آج سال کی آخری رات ہے 2022 کی، اسی دعا کے ساتھ
آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نئے سال کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے ملک و قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا سال بنائے، بابرکت سال بنائے۔ جتنی پریشانی ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں بہتری پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرمائے، دین سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ دین کو لاگو۔ اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ بس یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنبھالیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کتنا دین پہ عمل کریں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آیا ہم مقصد کو بھول تو نہیں گئے؟ اسی لیے دن اور رات اللہ نے رکھے، موسم اللہ نے رکھے، سال اللہ نے رکھے کہ ہر نئے دن میں انسان کا عزم نیا ہوتا ہے، نئی چیزیں ہوتی ہیں اور نئے ہی کام کر کے اٹھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنوں کا بدلنا، سالوں کا بدلنا رکھا ہے تو اس میں یہ کہ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کو سنوارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارا نیا سال مبارک فرمائے، اور پچھلے سال میں جو ہماری کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان تمام